SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के WhatsApp नंबर 0333618191 पर फ्री मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि बाप नाबालगान बच्चों को कैसे हासिल कर सकता है, और अगर अदालत के हुक्म के बावजूद बच्चों की माँ बाप से मुलाकात बच्चों की ना करवाए तो माँ के ख़िलाफ़ क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है या क्या कानूनी कार्रवाई अदालत कर सकती है। ये मेरा आज का टॉपिक है। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको काइंडली सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी मेरी वीडियोस मिलती रहें। आज मैं अपने इस टॉपिक पे बात तो करूंगा, मगर उससे पहले कुछ दिल की बातें भी करूंगा। आज आपको बताऊंगा कि ये मसाइल पैदा कैसे होते हैं और क्यों होते हैं, और उसके बाद मैं फिर आपको ये वो बताऊंगा कि किस कानून के तहत बाप हासिल कर सकता है और उसके अलावा कानून के अलावा उसे क्या करना चाहिए कि वो नाबालगान को हासिल कर सके और माँ के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हो सकती है। मुझ पे अक्सर लोग मेरी जो पोस्ट होती हैं वो ज़्यादातर ख़वातीन के हकूक़ से मुतल्लिक़ होती हैं, और अक्सर लोग ये मुझ पे कभी एतराज़ भी करते हैं कि मैं ख़वातीन के राइट्स बताता हूँ ज़्यादा और मर्दों के जो राइट्स हैं वो नहीं बताता। हालांकि ऐसी बात नहीं है। मेरा एक लेक्चर पहले से मौजूद है बाप और शोहर के हकूक़, इसके अलावा भी कुछ लेक्चर्स हैं, लेकिन आज मैं बाप के बारे में बताऊंगा कि बाप क्या होता है या बाप को क्या होना चाहिए। आप अक्सर नाते भी माँ के बारे में सुनते हैं, अक्सर जो अक़वाल भी माँ के बारे में सुनते हैं, मगर बाप जिसका इंतहाई अहम रोल होता है ख़ानदान को चलाने में, ख़ानदान के सरबराह के तौर पे, उसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। बाप एक ऐसी हस्ती है जिसने पूरे घर के सिस्टम को अपने इन हाथों पे उठाया हुआ होता है। यानी वो जब कमाता है, वो जब सुबह जाता है, शाम को घर आता है, तो वो अब जितनी भी मुश्किलात होती हैं उसने अपने इन 2 हाथों के ऊपर उठाया हुआ होता है, और इन हाथों के नीचे उसके बीवी भी बड़े सुकून से ज़िंदगी गुजार रही होती है और बच्चे भी बड़े सुकून से पढ़ लिख रहे होते हैं, जबकि वो मेहनत मजदूरी कर रहा होता है या जो बिज़नेस कर रहा हो। इसी तरह जो लोग बाहर के ममालिक में जाते हैं वो वहाँ बेचारे धक्के खाते हैं, मजदूरियाँ करते हैं, लेकिन यहाँ उनके बच्चे बेहतरीन हालत में पढ़ रहे होते हैं, ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, उनकी बीवियाँ अच्छे माहौल में होती हैं, और वहाँ वो प्रदेश में जाके प्रदेश की सख्तियाँ झेल रहे होते हैं। सो बाप की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं है, मगर शर्त यह है कि वो बाप हो, वो अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करे, उसे पता हो कि मेरी ज़िम्मेदारियाँ क्या है। ये तस्वीर आप देखें कि बाप अपने बच्चे को उछाल रहा है और कैसी खुशी उसके चेहरे पे नुमायां है, और बेटियां नखरे कब करती हैं? जब उनके नाज नखरे उठाने वाला बाप मौजूद हो उनके सर पे, जो उनके नाज नखरे बर्दाश्त करे, जो उनके नाज नखरे उठाए। और क्या है कि सारी दुनिया से जीतने वाला अपने बेटे से हार जाता है, और ये भी बाप है शदीद बारिश में ख़ुद को भिगो रहा है और उसने अपने चादर से अपने बच्चों को ढांप रखा है ताकि बच्चे बारिश में ना भीगें।
ایک غریب باپ کا سرمایہ اس کا بیٹا ہی ہوتا ہے، اور باپ تب تک بوڑھا نہیں ہوتا جب تک اس کے بچے جوان نہ ہو جائیں۔ وہ کیا کسی نے کہا کہ دھوپ میں باپ جلتا ہے اور چولہے پر ماں جلتی ہے، تبھی جا کر اولاد پلتی ہے۔ باپ، اگر باپ اپنے اہمیت کو سمجھتا ہو، اگر باپ اپنا رول ادا کرے، اگر باپ اپنے فرائض سے آگاہ ہو، ان پر عمل کرے، تو باپ ایک عظیم ہستی ہے۔ ماں کی عظمت سے انکار نہیں، ماں بچے کو پیدا کرتی ہے، 9 ماہ پیٹ میں پالتی ہے، ماں کی عظمت سے انکار کبھی نہیں ہو سکتا، اور ماں کو فوقیت بھی اسی لیے ہے، اور اس فوقیت سے بھی انکار نہیں ہے، لیکن آپ باپ کو اگنور نہیں کر سکتے۔ اب ہوتا کیا ہے میں 20 سال سے جو فیملی کیسز کر رہا ہوں، ہوتا کیا ہے؟ مسئلہ صرف منفی رویے کا ہے۔ دیکھیں، طلاق ہو جاتی ہے آپس میں نے ایک بار لکھا تھا کہ اگر جس شخص کے ساتھ آپ کی سوچ نہ ملتی ہو، اس کے ساتھ آپ بس کا سفر تو کر سکتے ہیں، زندگی کا سفر نہیں کر سکتے۔ سوچ بعض اوقات نہیں ملتی، بعض اوقات اس نتیجے میں پہنچ جاتے ہیں کہ ہمیں علیحدہ ہو جانا چاہیے، مگر کیا ضروری ہے کہ ہم نے علیحدہ ہو کر ایک دوسرے کو گالیاں ہی دینی ہوتی ہیں؟ ہم ہنسی خوشی جدا کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہم کیوں نہیں ایک چائے کا کپ ساتھ بیٹھ کے پئیں اور اس کے بعد ہم ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں؟ یا اگر جدا جب ہوں تو ہم معاملات گھر میں سیٹل کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم باپ کیوں نہیں، ضرور اس نے عدالتوں کے آرڈر پہ ہی خرچہ نان نفقہ دینا ہے بچے کا، وہ 5-10 ہزار روپے دینے پہ خود ایگری کیوں نہیں ہو سکتا؟ ماں کیوں بچے سے ملاقات باپ کی نہیں کروا سکتی؟ ضروری ہے کہ اس کو عدالت ہی حکم کرے؟ پڑھے لکھے لوگوں کو اپنی تعلیم جو ہے اپنی زندگی کے جب مراحل میں بھی دکھانی چاہیے۔ یہ مسائل ہم بیٹھ کے حل کر سکتے ہیں۔ ہم اگر باپ خرچہ نان نفقہ طے کر لے، اس کی ذمہ داری ہے۔ ماں اگر ملاقات خود کروائے بچے کی باپ سے ہر مہینے 1-2 بار، چاہے وہ دونوں شادیاں کر لیں، تو کتنا اچھا ہو دونوں کے لیے۔ لیکن یہاں ہمارا منفی رویہ ہے۔ منفی رویہ کیا ہے؟ ماں کی خواہش ہوتی ہے، عدالتوں میں دیکھتا ہوں اکثر ماؤں کی، سب کی نہیں بات کر رہا، اکثر ماؤں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ خرچہ نان نفقہ زیادہ سے زیادہ حاصل کروں شوہر سے، اور بچے سے ملاقات وہ 1 گھنٹہ بھی نہ کرے، اور بچے سے ملاقات بالکل نہ ہو۔ دوسری طرف باپ کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ بچے سے میری ملاقات ہو جائے لیکن 1 روپیہ مجھے دینا نہ پڑے۔ تو یہ سوچ جو ہے نا، یہ نیگیٹو سوچ، یہ ہمیں نقصان پہنچاتی ہے۔ یہاں حال یہ ہے کہ جب ڈسپیوٹ پیدا ہو جاتا ہے، عدالتوں میں معاملات آ جاتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، تو ماں جس کے پاس بچے ہوتے ہیں وہ رات کو بچوں کو لوری دے کے نہیں سلاتی، وہ رات کو بچوں کو باپ کے خلاف کوئی نہ کوئی بات بتا کر سلاتی ہے۔ یہی حال باپ کا بھی ہوتا ہے۔ اگر بچہ اس کے پاس ہو تو روزانہ اس کو اس کی ماں کے خلاف کرے گا، رات جو بات کوئی نہ کوئی سنا کے سلائے گا، اس کو جھوٹی باتیں بتائے گا اس عورت کے خلاف۔ ہمارے یہ منفی رویے ہیں جس کی وجہ سے ہم اس کا شکار ہوتے ہیں۔ جون ایلیا کا ایک خوبصورت شعر کا ایک مصرع ہے، بچھڑنا ہے تو جھگڑا کیوں کریں ہم۔ اور ایک سارو جہانوی کا ہے شعر ہے کہ تلک بوجھ بن جائے تو اس کو توڑنا اچھا، وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن، اسے خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا۔ ہم افسانے کو خوبصورت موڑ بھی دے سکتے ہیں، لیکن یہاں ہماری روایات ہیں کہ جب ہم جدا ہوتے ہیں تو پھر ہم نے ایک دوسرے کو گالیاں دینی ہوتی ہیں، ہم نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا ہوتا ہے۔ کاش یہ ہم آپس میں بیٹھ کر معاملات حل کر سکیں۔ میں جب خواتین کو باہر عدالتوں کے باہر 2-2 4-4 ہزار روپے خرچہ نان نفقہ کے لیے بینچوں پر ذلیل ہوتے دیکھتا ہوں، مجھے دکھ ہوتا ہے۔ پھر میں جب اس باپ کو دیکھتا ہوں جو بچے سے ملاقات کے لیے ترس رہا ہوتا ہے، اور جب وہ ملاقات کے لیے آتا ہے تو کوئی نہ کوئی بہانہ اس بچے کی والدہ کر دیتی ہے کہ بچہ بیمار ہے، بچہ اسکول گیا ہوا ہے، آج آ نہیں سکتا، تب بھی افسوس ہوتا ہے۔ تو ہم اگر اپنے رویے بہتر کر لیں، آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے، اب خرچہ نان نفقہ جب باپ نے دینا ہوگا نا، چاہے اس کی 1 لاکھ روپے انکم ہوگی، لیکن وہ کہے گا جی میں تو فروٹ کی ریڑھی لگاتا ہوں۔ میرے اپنے کیس میں ایک اچھی دونوں فیملیز، لڑکا لڑکی دونوں اچھی فیملیز سے تھے، امیر فیملیز سے تھے، دونوں کا جو بارات اور ولیمہ جو تھا وہ ملتان کے جو سب سے مہنگا ہوٹل ہے، رمادہ ہوٹل ہے، وہاں پر ہوا تھا۔ لیکن جب دونوں کے آپس میں کیسز چلے تو پھر جب لڑکے پہ کیس ہوا تو لڑکے نے عدالت میں موقف لیا کہ جی میں تو آفس بوائے ہوں، میں تو چائے دیتا ہوں۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ ولیمہ اس کا رمادہ میں ہو رہا ہے، ہوٹل میں جو سب سے مہنگا ترین ہوٹل ہے ملتان کا، جہاں عام انسان ولیمہ وغیرہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور عدالت میں کہہ رہا ہے کہ میں آفس بوائے ہوں۔ میں نے اس کیس میں جج صاحب کے سامنے صرف ان کی شادی کا وہ کارڈ رکھ دیا۔ میں نے کہا جی اس لڑکے کا، یہ آفس بوائے صاحب جو ہیں، ان کا ولیمہ رمادہ میں ہوا تھا، تو آپ دیکھ لیں کہ رمادہ میں کون، پاکستان کے ملتان کے کتنے لوگ ہیں جو رمادہ میں ولیمہ کر سکتے ہیں۔
اور اس پر ٹھیک ٹھاک خرچہ ہوا. تو ہمارا جو جھوٹ ہے، بدنیتی ہے، یہ ہمیں نقصان پہنچاتی ہے. ایک جج صاحب نے مجھے کہا کہ اتنی جو ان کی پریکٹس ہے اس میں صرف ایک بار ایسا ہوا کہ ایک کیس میں وکیل صاحب نے مجھے کہا کہ جی یہ ان کی انکم جو ہے کوئی نہیں ہے، صرف 20-30 ہزار مہینہ کماتے ہیں. تو وہ آدمی خود فرنٹ پہ آیا، اس نے کہا جج صاحب نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں فیکٹری اونر ہوں، میں مہینہ 2-3 لاکھ کماتا ہوں، تو یہ بچہ ہے میرا، حق ہے میرا اس کو. اس نے کہا پہلی بار میں نے دیکھا کہ کوئی باپ فرنٹ پہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا نہیں جی میں زیادہ کماتا ہوں. اس نے رد کی اس بات کو. اگر ہم پازیٹیو سوچ کر لیں تو یہ تمام مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں. مسئلہ آتا ہے نیگیٹو سوچ کا، جس کی وجہ سے دونوں سفر کرتے ہیں پھر ماں اور باپ کی لڑائی کی صورت میں ایک جملہ ہے، وہ شاید نامناسب ہو یہاں، لیکن صورتحال یہی ہے. ایک جملہ ہے کہ لڑائی مجاں دی نقصان بوٹیاں دا. یہ جو جھگڑا ماں باپ کا ہوتا ہے اس میں نقصان بچوں کا اصل ہوتا ہے. سفر یہ لوگ کرتے ہیں، وہ یا باپ کے ہوتے ہوئے یتیمی کی زندگی گزارے گا یا ماں کے ہوتے ہوئے مسکینی کی زندگی گزارے گا، کیونکہ جس کے پاس ایک سے اس نے محروم ہونا ہے. تو اصل سفر یہ بچے کرتے ہیں جو نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں آگے چل کے. اور بے شمار میں نے خاندان میں جانتا ہوں، میں نے دیکھے ہیں جو صرف بچوں کی وجہ سے نبھا کر رہے ہیں، ان کا آپس میں نہیں بنتی، صرف بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے وہ نبھا کیے چلے جا رہے ہیں. اب میں اپنے جو مین ٹاپک ہے اس پر بات کروں گا. اگر اختلافات ہو گئے، ڈائیورس ہو گئے، باپ نے بچہ حاصل کرنا ہے تو دفعہ 25 ہے گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ کے تحت وہ اپلیکیشن دے گا گارڈین کورٹ میں، اور اسی اپلیکیشن کے ساتھ وہ دفعہ 12 کی درخواست ہوتی ہے گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ کی، وہ بھی گزارے گا. وہ دفعہ 12 کی درخواست یہ ہوتی ہے عارضی حضانت نابالغ کی یا ملاقات کی بصورت دیگر ملاقات. یعنی اس میں یہ بھی استدعا کر سکتا ہے کہ درخواست کے فیصلے تک اگر کوئی ایمرجنسی ہو تو بچے مجھے دے دیے جائیں، درخواست گارڈین کے مستقل فیصلے تک بصورت دیگر میری اس سے ملاقات کروائی جائے، جس میں عدالت شیڈول اس کا طے کر دیتی ہے. اب اگر باپ نے بچے حاصل کرنے ہیں تو پھر اس کو اس مقدمے میں گارڈین کیس میں اپنا رول پازیٹیو رکھنا ہوگا. اگر خرچہ نونفقے کا کوئی آرڈر ہوا ہے اس کو چاہیے کہ وہ خرچہ نونفقہ ادا کرے. اگر جج نے عبوری خرچہ کو آرڈر کیا اس کو چاہیے وہ پراپر ادا کرے اور ملاقات کرے. اگر ملاقات نہیں ہوتی تو عدالت کے ذریعے فورس کروائے، ملاقات اس نے لازمی کرنی ہے. اور ملاقات کے دوران اپنے بچوں سے ملے، ان کو ٹائم دے، ان کے لیے بہتر ہے کھلونے وغیرہ لے کر جائیں، کوئی فروٹس لے کر جائیں، کوئی سویٹس لے کر جائیں، تاکہ بچہ آپ سے مانوس ہو. بیٹی ہو اس کے لیے گڑیا وغیرہ کو لے جائیں. اس کیس کے دوران آپ نے بچے کو اپنے آپ سے مانوس کرنا ہے. آپ گفٹ جب لے کر جائیں گے، ظاہر ہے بچے تو بچے ہوتے ہیں، اگر بیٹے کو آپ کو سائیکل دے دیں گے یا بیٹی کو کوئی گڑیا سے دے دیں گے، اس نے سے بھی خوش ہو جانا ہے، وہ آپ کو سمجھے گی اپنا، تاکہ جب کیس کا فائنل فیصلہ ہو اس وقت بچہ آپ سے مانوس ہو. عدالت جب فیصلہ کرتی ہے وہ یہ بھی چیک کرتی ہے کہ بچہ جو ہے باپ سے کتنا مانوس ہے. تو وہ بچہ آپ کو کچھ دیر کے لیے دیتی بھی ہے سم ٹائمز، تاکہ دیکھ سکے بچہ کتنا مانوس ہے. جب آپ نے پورے کیس کے دوران پازیٹیو رویہ رکھا ہوگا تو پھر بچہ جو ہے آپ سے مانوس ہوگا اور آپ کے پاس جائے گا بھی صحیح. اور اس میں اور عدالت بھی دیکھے گی، اگر آپ کا پازیٹیو رویہ رہا ہوگا تو عدالت آپ کو بچہ دے سکتی ہے. پھر جو گراؤنڈز ہوتے ہیں دفعہ 25 کی درخواست میں مین وہ جو آپ نے لینے ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ آپ بچوں کے ریل فادر ہیں، نیچرل گارڈین ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، آپ بچوں کی بہترین تعلیم و تربیت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، آپ کا اپنا گھر ہے، اچھے ماحول میں بچے پڑھ سکتے ہیں، جبکہ اس کی والدہ اس قابل نہیں ہے کہ اچھے ماحول میں پڑھا سکے یا بچوں کو اچھا فیوچر دے سکے. یا اگر وہ دوسری شادی کر چکی ہے تو آپ یہ گراؤنڈ لے سکتے ہیں کہ وہ دوسری شادی کر چکی ہے. یا اگر اس کیس کے دوران اس نے بچوں کی ملاقات آپ سے نہیں کرائی تو بحث کے وقت آپ کا یہ گراؤنڈ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے عدالت کے حکم کے باوجود وائلیشن کی. تو یہ سارے گراؤنڈ جو ہے نا آپ کے ہو سکتے ہیں. ان گراؤنڈز کے تحت آپ بچہ لینے کی پوزیشن میں ہوں گے. لیکن اگر آپ خرچہ نہیں دیں گے، نہ نفقہ نہیں دیں گے اور اپنا رول پراپر ادا نہیں کریں گے یا ڈگری پر عمل نہیں کریں گے تو آپ کے تو فوراً گرفتاری جاری ہو جائیں گے. بچہ سے ملنا تو دور کی بات ہے، آپ تو بھاگتے پھریں گے. تو اس لیے اگر بچہ لینا ہے تو پھر آپ کو اپنا رویہ پازیٹیو رکھنا ہوگا. کورٹ کے روبرو آپ نے اپنا اچھا رول ادا کرنا ہوگا اور بچے کو بھی گفٹ وغیرہ دینے ہوں گے. دفعہ 352 اور 354 ہے محمد لا کی، جو مختلف گراؤنڈز بتاتی ہے کہ کن صورتوں میں ماں حضانت کے حق سے محروم ہو سکتی ہے. وہ مختلف گراؤنڈز ہیں. ماں اگر دوسری شادی کر لے اور دوسرا جو شوہر ہو اس کا وہ بچے کے لیے اجنبی ہو، یا بچے کو وہ باپ سے دور لے جائے، یا کورٹ کے آرڈر کے باوجود وہ بچے سے باپ کی ملاقات نہ کروائے، یا امورل لائف گزار رہی ہو،
اس طرح مختلف گراؤنڈز ہو سکتے ہیں. اگر آپ نے اگر بچہ حاصل کرنا ہے تو پھر آپ کو پازیٹیو جانا ہوگا. اب سوال آتا ہے کہ اکثر کیسوں میں عدالت آرڈر کرتی ہے ماں کو بچے سے ملاقات کروانے کا، اور مائیں اکثر ملاقات نہیں کرواتی ہیں. اکثر یہ بھی دیکھا جاتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتی ہے، بچے کی آج اسکول سے چھٹی نہیں ہے، بچہ بیمار ہے، بچہ کراچی گیا ہوا ہے، سو اینڈ سو. اگر ایسی صورتحال ہو، دیکھیں ملاقات آپ کا حق ہے، وہ آپ سے کوئی نہیں چھین سکتے. آپ باپ ہیں، باپ کوئی عام ہستی نہیں ہوتا. اگر آپ کی ملاقات جو عدالت کے آرڈر کے باوجود نہیں ہوتی تو عدالت کو اختیار ہے دفعہ 100 ہے ضابطہ فوجداری کی، جس کے تحت عدالت بچوں کی برآمدگی کے لیے وارنٹ جاری کر سکتی ہے. عدالت پولیس کو آرڈر کر سکتی ہے کہ بچوں کو اٹھا کے عدالت میں پیش کیا جائے. وہ جاتے ہیں، وہ جا کے ریڈ کریں گے، بچے اٹھائیں گے اور کورٹ میں پیش کریں گے. کورٹ کو یہ اختیار حاصل ہے. کورٹ گو کہ چونکہ عورت ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، اس لیے کورٹ عام طور پہ دفعہ 100 کے وارنٹ جاری نہیں کرتی. ظاہر ہے عورت کا احترام ضروری ہے، لیکن عورتوں کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا عدالت کا بھی احترام کریں. اگر پولیس گھر پہنچی، چھاپا پڑا، بچے پولیس کے ذریعے پیش ہوئے، تو پھر آپ کی کیا رسپیکٹ علاقے میں رہ جائے گی. دوسری بات، عدالت کو یہ بھی اختیار ہے، ایک قانون ایسا ہے اس کے تحت عدالت کو یہ بھی اختیار ہے کہ اگر عدالت کے آرڈر کے باوجود بچوں کی ماں یا کوئی شخص بچوں کی ملاقات اس کے باپ سے نہیں کرواتا تو عدالت ملاقات نہ کروانے والے کو جیل بھیج سکتی ہے جب تک وہ اس بات کی گارنٹی نہ دے دے کہ میں آئندہ ملاقات کرواؤں گا. اور یہ میں قانون آپ کو ابھی اس لیے نہیں بتا رہا کہ یہاں پر بہت سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو میری ویڈیو سنتے ہیں، بعد میں وہی ویڈیو جاری کر دیتے ہیں. اس لیے ایک ایسا قانون موجود ہے کہ جس کے تحت عدالت اس وقت تک جیل بھیج سکتی ہے جب تک وہ ضمانت نامہ نہ دے دے کہ میں آئندہ بچوں کی ملاقات جو ہے وہ کرواؤں گا. باپ کمزور نہیں ہوتا، باپ کے اپنے رائٹس ہیں. باپ، شرط یہ کہ باپ کو باپ ہونا چاہیے، وہ بچوں کے حقوق پورے کرے. وہ جو اس کی بیوی ہے، اس کی یا بیوہ یا متعلقہ ہے جو اس کے حقوق پورے کرے. اگر باپ خرچہ نہیں دے گا، اگر باپ بچوں کا خیال نہیں رکھے گا، تو پھر باپ کا کوئی حق نہیں کہ بچوں سے ملاقات کرے یا بچوں سے ملے. اس لیے باپ صرف اس صورت میں بچے حاصل کر سکتا ہے جب اس کی سوچ پازیٹیو ہو. کیونکہ شریعت میں اہل تشریع کے قانون میں 2 سال تک میل چائلڈ ماں کے پاس رہے گا، جب تک سکلنگ چائلڈ، جب تک وہ ماں کا دودھ پیے گا. اس کے بعد وہ باپ کو مل سکتا ہے. سنی لاء کے تحت 7 سال تک ماں بچے کو اپنے پاس، بیٹے کو میل چائلڈ اگر ہے تو رکھے گی. 7 سال کے بعد وہ باپ کو مل سکتا ہے. اس طرح بیٹی ہے، اگر بالغ ہونے جا رہی ہے اور اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی ہے تو پھر باپ کا حق بیٹی پر ہو جاتا ہے. اس لیے یہ تمام رائٹس موجود ہیں، لیکن باپ کو اپنا رول پازیٹیو ادا کرنا ہوگا، تبھی وہ بچے حاصل کر سکتا ہے. امید ہے آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی، اور کسی بھی قانونی مسئلے کی صورت میں آپ ہماری ویب سائٹ sndlassociate.com پر جا کر فری مشورہ کر سکتے ہیں، اور میرے واٹس ایپ اور ایمو نمبر 0336181901 پر جا کر بھی فری مشورہ کر سکتے ہیں. ایسنڈ لا ایسوسیٹس تمام پاکستان میں فیملی کیسز میں سروسز پرووائڈ کرتی ہے. کہیں بھی آپ کا فیملی ایشو ہو، آپ ہماری سروس لے سکتے ہیں. ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے کلائنٹس کو بہترین سروسز دیں، اور میرا کلائنٹ کے ساتھ ریٹن ایگریمنٹ ہوتا ہے. جو بھی ہماری سروسز ہوتی ہیں ان کا ریٹن ایگریمنٹ ہوتا ہے، اور کوشش کرتے ہیں کہ بہترین سروسز دیں. آپ میری ویڈیو پسند کرتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ.